मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये सूरह बकरा की 8वीं आयत है और उससे आयत नंबर 16 तक मैंने तिलावत की है। जैसा कि पहले जिक्र किया गया तो सूरह बकरा की पहली जो आयत है 5, उनमें अल्लाह ताला ने मुखलिस ईमान वालों का तज़किरा फरमाया और उसके बाद 2 आयतों में अल्लाह ताला ने खालिस जो काफिर थे उनका जिक्र किया। अब आयत नंबर 8 से लेकर आयत नंबर 20 तक खालिक कायनात में उन लोगों का तज़किरा किया कि जो ज़ाहिर के अंदर ईमान का दम भरते हैं और अंदर से काफिर हैं, यानी दूसरे अल्फाज में मुनाफिकीन। इनका ये तज़किरा 12 आयात के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया, तफसील के साथ जिक्र कर दिया। इन आयात का पहले जो 16 तक पढ़ी है तर्जुमा सादा पहले सुन लें ताकि बात समझने में आसानी हो। बाद लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह पर ईमान लाए, वबिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर हम ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो ईमान वाले नहीं। युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह ताला से भी धोखे का मामला करते हैं। वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों से भी जो ईमान लाए। वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम, हालांकि वो नहीं धोखा करते, नहीं धोखा देते मगर अपने ही नफ्सों को। वमा यशऊरून, और वो इस बात को नहीं समझते। फी कुलूबिहिम मरज़, उनके दिलों में रोग है, बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह ने उनकी इस बीमारी को और बढ़ा दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है उनकी झूठ। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब उनसे ये कहा जाता है कि मत फसाद मचाओ ज़मीन में, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून, तो वो ये कहते हैं बेशक हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून, खबरदार बेशक वो वही हैं फसादी। वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन वो शऊर नहीं रखते। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, और जब कभी उनको कहा जाता है ईमान ले आओ, कमा आमन नास, जैसा लोग ईमान लाए। क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, तो वो कहते हैं क्या हम ईमान लाएं जिस तरह ईमान लाए बेवकूफ़। अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, खबरदार सुन लो बेशक वो वही हैं बेवकूफ़। वलाकिन ला यालमून, लेकिन वो नहीं जानते। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू, और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, क़ालू आमन्ना, तो वो कहते हैं हमने ईमान ले आए। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब अपने शैतानों के पास अलहदगी में जाते हैं, क़ालू इन्ना मअकुम, तो वो कहते हैं बेशक हम तो तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, बेशक हम उनका मजाक बनाने वाले। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह ताला उनके मजाक का बदला देगा। वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम, और उनको उनकी सरकशी के अंदर खींचता रहेगा। या मगून, इस हाल में को भटक रहे। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालत बिल हुदा, यही वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में खरीद लिया। फमा रबिहत तिजारतुहुम,
مگر ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا، وما كانوا مهتدين، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا جو طرز عمل ہے اس کو ذکر فرمایا اور ان کے دعووں کو ذکر کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے اس وقت دو ہی طبقے تھے، ایک طبقہ خالص ایمان والوں کا اور دوسرا طبقہ خالص کافر کا۔ مکی زندگی میں یہی سلسلہ 13 سال تک رہا۔ جب آپ نے ربیع الاول میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور اوس اور خزرج کے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں بلا لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں منتقل ہو گئے۔ یہ ربیع الاول مہینے کی بات ہے۔ رمضان المبارک ایک رمضان درمیان میں چھوڑ کر اگلے رمضان کی 17 تاریخ کو بدر کا وہ معرکہ پیش آیا جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ گویا یہ قریباً 17 ماہ کا فاصلہ ہے صرف، اور 17 ماہ کے اندر مشرکین مکہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جبکہ ان سے 350 میل دور چلے گئے پھر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، بلکہ وہاں پہنچ کر ان کو اور کئی قسم کے مصائب اور بہت ساری پریشانیوں کے اندر مبتلا کرنا چاہا۔ یہاں تو صرف یہی بات تھی کہ فلاں بھی دین حق کا انکار کرنے والا ہے، وہ بھی مخالفت کرنے والا ہے، یہ کھلے طور پر معلوم تھا۔ ابو جہل جن کا سرغنہ تھا، عاص بن وائل سامی جن کا سرغنہ تھا، ولید بن مغیرہ جن کا سرغنہ تھا، عتبہ اور شیبہ اور ولید ان کے سرغنے تھے، اسی طرح اسود بن عبد یغوث یہ اس کا سرغنہ تھا۔ تو ان کے بارے میں پتہ تھا کہ یہ فلاں 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 جو ہیں قریش کے مختلف خاندانوں کے لوگ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کی دشمنی ظاہر تھی۔ اس لیے ان سے بچنے کے لیے ایک طرف تو مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے خاندان کی حمایت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 8ویں سال تک ان کی چیرہ دستیوں سے آپ کافی حد تک محفوظ تھے، لیکن سن 8 نبوت کے بعد جب خواجہ ابو طالب انتقال کر گئے تو بنو ہاشم نے بھی آپ کی پشت پناہی سے ہاتھ کھینچا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا، تو ان کے انتقال کے بعد آپ کا یہ سسرالی خاندان جو ہے یہ بھی پشت پناہی چھوڑ گیا، اور اس 5 سالہ دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اور صحابہ اکرام کو جو مصائب پیش آئے ان کو جب سیرت حدیث اور کتابوں کے اندر اور قرآن کے اشارات کے اندر جب دیکھا جاتا ہے
تو آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا کام تھا جو ایسے سخت ترین حالات کے اندر بھی ایمان کو انہوں نے سینے سے لگائے رکھا اور ثابت قدمی سے اس پر قائم رہے، اور بڑے سے بڑے دکھ جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے خندہ پیشانی سے ان کا سامنا کیا، اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ ان کو ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں تھی، آگے سے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، مگر یہ سلسلہ جو ہے جب آپ نے ہجرت فرمائی تو ایک اور نئے رخ میں بدل گیا۔ وہاں پہنچ کر یہ ایک اور ایسے گروپ جو ہے اس کے ساتھ مسلمانوں کا سامنا ہوا کہ جو گندم نماز جو فروش تھے، جن کا ظاہر کچھ اور تھا باطن کچھ اور تھا، اور یہ طبقہ جو ہے اس کا لیڈر عبداللہ بن ابی تھا۔ اس نے یوم اول سے ہی یہ دیکھ کر کہ میری جو عزت بننے والی تھی، چند دنوں کے بعد میرے سر پر مدینہ منورہ کی بادشاہت کا تاج رکھا جانے والا تھا، وہ تاج یہ جو شخص محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے گویا تاج چھین لیا ہے میرا، اب مجھے کو پوچھتے نہیں، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے ان کی مخالفت ہر حال میں کرنی ہی ہے۔ چنانچہ 17 ماہ تک اوس اور خزرج کے اور لوگ تو مسلمان ہوتے رہے، یہ خزرج کا لیڈر تھا، یہ ایمان نہیں لایا۔ غزوہ بدر جب پیش آیا 17 ماہ کے بعد، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو عظیم الشان کامیابی سے نوازا، اور اپنی مددیں جو ہیں خالق کائنات میں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 فرشتوں سے مدد اللہ تعالیٰ نے دی، جس کے نتیجے میں پورا جزیرہ عرب جو ہے ان میں مسلمانوں کا رعب جو ہے وہ چھا گیا۔ تو مدینہ منورہ جہاں آپ رہتے تھے، ظاہر بات ہے وہاں تو رعب زیادہ تھا، تو عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ یہ تو کام اور بگڑ گیا، اس لیے اب اس نے منافقانہ طور پر ایمان کو قبول کر لیا۔ غزوہ بدر کے بعد یہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر اور مسلمانوں کے اندر داخل ہوا، اور اس کی مدینہ منورہ کے آس پاس جو یہودی قبائل آباد تھے ان کے ساتھ اس کی ساز باز تھی، اور چنانچہ خزرج کی بنو نذیر اور بنو قینقاع، ان 2 قبیلوں کے ساتھ خزرج کی وابستگی تھی، اور یہ چونکہ لیڈر تھا اس لیے ان کی حمایت کے اندر یہ ہر وہ کام کرنا چاہتا تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نقصان پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جلیل القدر سب سے زیادہ عظمت و شان والے رسول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی، اس نے مدینہ منورہ کے اندر پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود قبائل کے سرداروں کو بلایا۔ مدینہ منورہ پہنچتے ادھر مہاجرین و انصار
ان کے درمیان معاہدہ مواخات کا، بھائی چارے کا معاہدہ کر دیا، تاکہ وہ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ گھل مل جائیں معاشرے میں۔ اور دوسری طرف یہود کے سرداروں کو 3 بڑے قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، اور یہ مدینہ منورہ سے 3-4 میل کے فاصلے پر ان کے باقاعدہ گاؤں آباد تھے، مستقل، وہاں زمینیں تھیں، باغات تھے، بازار تھے، اپنی حفاظتی دستے ان کے تھے، جن کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ان کے پاس باقاعدہ اسلحہ جو اس دور کے اندر بہتر سے بہتر تھا وہ بھی ان کے پاس موجود تھا، کیونکہ یہ قبائل سمجھتے تھے کہ ہم عربوں کے درمیان رہ رہے ہیں، اور عرب جانتے ہیں کہ یہ باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ 200 سال سے قریباً آباد تھے، اس لیے کسی وقت بھی عرب آپس کے اندر گٹھ جوڑ کر کے تو وہ ہمیں نکالنے کا سبب بن سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ سارا اسلحے تک کا انتظام کر رکھا۔ عبداللہ بن ابی نے ساری صورتحال جو ہے اس کو دیکھا، جانچا، اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ اوس اور خزرج میں مسلمان ہوئے ان کا سامنا کرنے کی اگر تدبیر کی جائے تو یہ سلسلہ اس کے بس کا نہیں رہ گیا، اس لیے اس کے لیے چاپلوسی والا جو طرز عمل ہے یہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قبیلوں کے سرداروں کو بلا کر ان کے ساتھ معاہدہ کر دیا کہ بھی تم بھی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہو، ہم بھی رہنے والے ہیں، مدینہ منورہ پر اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہو تو اس حملہ کرنے والے کے مقابلے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اگر وہ تم پر حملہ کرے ہم معاملت کریں، اگر وہ ہم پر حملہ آور ہو تم معاملت کرنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ تحریری طور پر معاہدہ ہو گیا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں میں بیڑی ڈال دی، اب وہ ہل نہیں سکتے تھے۔ اور لوگ کہتے تو ہیں مدینہ کی ریاست، یہ مدینہ کی ریاست ہے اور اس کی بنیاد یہ معاہدے ہیں، معاہدہ مواخات اور یہود کے ساتھ معاہدے۔ اسی طرح جو بالکل مدینہ منورہ کے عرب قبائل قریب آباد تھے ان کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور ان کے ساتھ دوستی کے تعلقات جو ہیں وہ قائم کروائے، اور یہ ساری باتیں اسی وجہ سے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے چند ماہ بعد ہی قریش نے مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں اپنی شرارتیں شروع کر دی تھی۔ ابھی 2-2.5 ماہ ہی گزرے تھے کہ قرط بن جابر فہری، فہر قریش کا ایک خاندان ہے، اس کا یہ لیڈر چند گھوڑ سواروں کو لے کر مدینہ منورہ کی جو چراگاہ تھی مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلے پر اس چراگاہ پر حملہ کیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اونٹ چر رہے تھے، ان میں سے کافی سارے اونٹوں کو یہ ہانپ کر لیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو اس کا پیچھا کیا گیا، مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے کی زد سے نکل گیا۔ یہ سب سے پہلی شرارت تھی۔ اور یہاں ایک لطیفہ آپ کو بتا دوں، یہ کرز بن جابر پیری سب سے پہلا وہ شخص ہے جس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا ہے، اور جب مکہ فتح ہوا تو یہ سب سے پہلا وہ شخص ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں سے شہید ہوا۔ دیکھ لیں سعادت جو ہے جس کے نصیب میں ہو کہاں سے کھینچ کر لاتی ہے۔ مدینہ منورہ پر بھی حملہ کرنے والا پہلا شخص، اور مکہ جب فتح ہو رہا ہے تو اس وقت سب سے پہلا اپنی جان کا نذرانہ اسلام کی خاطر پیش کرنے والا یہ پہلا شخص ہے۔ یہ مرتبہ ملا جس کو ملا، ہر مدعی کے لیے دار و رسن کہا، یہ تو بھی نصیب ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ایسے حالات میں عبداللہ بن ابی کے لیے کھلے طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت وہ اس کو مشکل نظر آئی، ناممکن نظر آئی، لیکن اس نے یہ دیکھا کہ اس کے لیے یہ راستہ اختیار کیا جائے کہ ظاہری طور پر ایمان کا لبادہ اوڑھ لیا جائے اور اندر سے ان کی جڑیں کاٹی جائیں۔ چنانچہ 9 ہجری کے اندر وہ اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ 1 ہجری سے لے کر 9 ہجری تک اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مخالفت کے اندر ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور کوئی بھی موقع اس نے خالی جانے نہیں دیا، کوئی موقع جس سے آپ کو ذاتی طور پر نقصان پہنچتا ہو، ذاتی طور پر آپ کے متعلق یہ جو واقعہ افک ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام بازی کا، یہ اسی کا اٹھایا ہوا۔ تو اس نے دیکھا وہ تیر تو اس کا کام نہیں دے رہا، اس نے آپ کی ذات گرامی اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ موقع جو ہے خالق کائنات نے اس کے اس سارے فریب کا پردہ چاک کر دیا، سورہ نور اتار کر اس کے سارے فریب کا پردہ چاک کر دیا، کیونکہ اس میں یہ وہ چاہتا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ کو بھی بدنام کرے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھی اور زمین کے اندر آپ کے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی بدنام کرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر عمر کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں کیا مقام تھا، اور دوسرے کفار جو ہیں مخالف ان کی نگاہ کے اندر کہ غزوہ احد سے جب مکہ کے کافر جو ہیں واپس جا رہے ہیں ابو سفیان کی قیادت میں، تو ابو سفیان نے یہی پوچھا، ان کے خیال میں یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہم نے قتل کر دیا، یہ غلط۔ شیطان نے یہ پراپوگنڈا جو ہے خوب پھیلایا، جس سے مسلمان جو ہیں وہ پریشان ہوئے۔ تو اس نے جب آپ احد کی چٹان پر چڑھ گئے تو اب وہ واپس جا رہا تھا اپنے لشکر کو لے کر، تو اس نے پوچھا کہ کیا محمد تم میں ہے؟ آپ نے فرمایا جواب نہ دو، یہ شرارت نہ کریں۔ صحابہ خاموش رہے۔ پھر
پھر اس نے پوچھا تم ابو بکر ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب مت دو، خاموش رہو۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا ام عمر ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہ دو۔ اس نے کہا یہ سب ختم ہو گئے، اب آئندہ سال جو ہے تمہارے ساتھ پھر بدر کے اندر 2 ہاتھ کریں گے۔ وہ یہ سمجھ رہا کہ یہ دوسری آپ کے بعد جو دوسری قیادت ہے جب یہ بھی ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بہت کچھ بدلہ بدر کا لے لیا ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا تو فاروق اعظم سے رہا نہیں گیا، عرض کی کہ او خدا کے دشمن، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب زندہ ہیں اور تجھے ذلیل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں باقی رکھا ہوا ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ منافقت والا یہ مدینہ منورہ کے اندر شروع ہوا، اور اس کی وجہ سے اس وقت سے لے کر آج کی اس گھڑی تک اسلام کو جتنا نقصان پہنچا ہے کافر اتنا نقصان نہیں کر سکا۔ کافر کے بارے میں بتائیے، کافر جتنا منافقین نے نقصان پہنچایا ہے۔ یہ غزوہ احد کے موقع پر اس نے، یہ پہلا وار ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس ہو گیا۔ شروع سے روانہ ہوا، شہر سے جب باہر نکل گئے وہاں سے واپس آ گیا۔ اس سے مسلمانوں کے اندر گویا بزدلی پھیلانے کی اس نے کوشش کی اور اپنا پارٹی کا وزن بھی دکھا دیا کہ بھئی اس وقت میرے پاس مدینہ منورہ کی قوت کا تیسرا حصہ میرے ہاتھ میں، میں اس کو جس طرح چاہوں استعمال کر سکتا ہوں۔ یہ پارٹی پوزیشن دکھانے کے لیے اس نے راستے سے واپسی کر، اور اس کی وجہ سے 2 قبیلے انصار کے، ان کے دلوں کے اندر بھی کمزوری آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان نے کہا ہم بھی واپس چلتے ہیں۔ پھر ان کی جو لیڈر تھے انہوں نے ان کو سمجھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھر مضبوط کر دیا اور وہ میدان احد میں آپ کے ساتھ شریک رہے۔ تو آج کی گھڑی تک منافقین دیکھ لیجیے، پوری تاریخ جو ہے یہ بغداد پر جو حملہ ہوا اور مسلمانوں کی بڑی سلطنت تھی جو 550 سال سے چلی آ رہی تھی، اس سلطنت کا خاتمہ بھی انہی منافقین نے جو ہے اس کے اندر سازش کر کے ہلاکو خاں کے ساتھ ساز باز کر کے اور اس سلطنت کا خاتمہ کرا۔ یہ آپ کے ہندوستان میں میر جعفر میر صادق، جس کے بارے میں اقبال مرحوم نے کہا ہے، جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت کا بیڑا غرق کر دیا اور بنگال سے لے کر دکن تک مسلمانوں کی جو اتنی عظیم الشان سلطنت تھی اس کو ختم کرنا سازش کے ساتھ انگریز کے ساتھ مل گئے۔ سلطان ٹیپو شہید ہو گیا، نواب سراج الدولہ شہید ہو گیا، اسی طرح جو دکن کے اندر تھے وہ کمانڈر مسلمانوں کے وہ اسی طرح شہید ہو گئے اور
بہت سارے مسلمانوں کی فوج جو ہے وہ قتل ہوئی. اور پاکستان کے اندر دیکھ لو، یہ 73 سال ہوئے اور 73 سال میں اسلام کے ساتھ ان منافقین کا طرز عمل کیا چلا آ رہا ہے. آج تک اسلام کے نام پر دی جانے والی سلطنت جو ہے اس کے اندر اسلام کے ایک بھی حکم کو نافذ نہیں کیا. اور حالانکہ اس کی پاکستان کی تاریخ میں یہ اکثر و بیشتر مسلم لیگ ہی کی حکومت رہی ہے، خواہ کسی روپ میں ہو. پیپل پارٹی یہ بھی مسلم لیگ ہی ہے. بھٹو جو ہے یہ ایوب لیگ کا ایک نمایاں لیڈر تھا اور اس سے اس نے پیپل پارٹی بنائی. تو پیپل پارٹی بھی مسلم لیگ ہی ہے. بنگلہ دیش جو گیا عوامی لیگ تھی، تو انہوں نے اسلام کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی ذہن کی جتنے جماعتیں تھیں ان سب کو ایک ایک کر کے ان کو ختم کرنے کے لیے جتنی کوششیں ہوئی. اور اب تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب جو ذرائع ہیں اسلام کو مٹانے کے وہ پورے استعمال کرو، اس لیے کہ یہ آخری ان پر موقع آ چکا ہے. اب صرف مدارس ہیں، مساجد ہیں یا کوئی اور اسی طرح کے دیندار طبقات ہیں، وہ تھوڑے ہیں ان کے مقابلے. وہ اس لیے اب آخری بار جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اور دیکھ لو مختلف ناموں سے مساجد پر یہ پابندی جو ہے، حالانکہ ان کو یہ یقین ہے کہ مساجد، ایک آدمی جو 5 مرتبہ دن میں ہاتھ منہ دھوتا ہے اس کے ہاتھ پر غلاظت ہے، وہاں کہاں جراثیم آ سکتے ہیں. لیکن مساجد کے متعلق یہ کارروائی صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، لوگوں کو اسلام سے متاثر کرنے کے لیے. اور ان کا اسلام کے ساتھ تعلق وہ وہی ہے جو عبداللہ بن ابی کا تھا. بالکل آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پر دم بھرتا تھا، جب ان کی حمایت کا موقع آتا تو ان کے ساتھ مل جاتا. چاچے بنو قینقاع کو جب آپ آیا موقع، انہوں نے شرارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا. 14 دن کے بعد وہ کہنے لگے جی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، مجبور ہو گئے. اب انہوں نے چونکہ غداری کی تھی، معاہدہ توڑا تھا، تو غدار کی سزا جو ہے یہ سب کے ہاں یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. اب اس سزا کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تمہاری سزا تو یہی ہے. عبداللہ بن ابی آ گیا، یہ ان کا حلیف تھا. یہ آ گیا، کہنے لگا جی آپ میری خاطر ان کو چھوڑ دیں. اور بڑے اصرار کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر خضر کے ساتھ مشورہ کر کے آپ نے فرمایا بھی ہاں تیری بات جو ہے اس شرط پر ہم مانتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ کو خالی کر دیں، مدینہ منورہ چھوڑ دیں، ہتھیار جو ہیں وہ بھی جمع کرا دیں، مدینہ منورہ چھوڑ جائیں، جو سامان لے جا سکتے ہیں. یہ بھی تمہاری وجہ سے، ورنہ ان کی سزا جو ہے وہ قتل تھی کہ جو ان کے لڑنے والے ہیں ان سب کو قتل کیا جائے. تو اس نے اس موقع پر دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہیں کی، ان کی حمایت، اور لڑائی کے دوران میں ان کو پیغام بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم آگے قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. تو
خالق کائنات نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتار کر فرمایا کہ اگر ان کو نکلنے کا حکم دے دیا ہم نے تو یہ نہیں نکلیں گے، یہ اس وقت اور کو بہانہ بازی کر لیں گے۔ تو چنانچہ اور بہانہ بازی کی، اب ان کی حمایت کے اندر آ کر یہاں سے ان کو جلاوطن تو کروا دیا۔ تو اس کے بعد کیا اس کی سازشیں ختم ہو گئی؟ نہیں، اس کے بعد بھی اس کی سازشیں سن 9 ہجری تک، اس کے مرنے تک اس کی سازشیں جو ہیں وہ اسی طرح تھی۔ تو یہ منافقت کا چہرہ ہے، کیونکہ یہ بدترین چہرہ ہے، اس لیے خالق کائنات نے سارے مسلمانوں کے سامنے ان کی اس اندرونی کیفیت کو واضح کرنے کے لیے ان کی نشاندہی کی، باقاعدہ ان کے نشانات جو ہیں، یہ علامتیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں ان آیات میں۔ انشاءاللہ تفصیل مزید آئے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر